सूरह बकरा का रुकू नंबर 35 और आयत नंबर 258 है, जिससे आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ी, क्या तुमने गौर नहीं किया उस शख्स के हाल पर जिसने हाजा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, झगड़ा किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इस बिना पर कि अता कर रखी थी उसको अल्लाह ने सल्तनत या बादशाहत। इसकाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जब कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी बख्शता है और मारता है। क़ाला, उसने कहा, अना उही व उमीत, मैं भी ज़िंदगी बख्शता हूँ और मैं भी मारता हूँ। क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाहा याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अल्लाह तो निकालता है सूरज को मशरिक़ से। फ़अति बिहा मिनल मग़रिबी फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, ज़रा निकाल ला तू उसको मग़रिब से, सो शशदर होके रह गया वो जो काफिर था। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता बेइंसाफ लोगों को या जालिम लोगों को। इस आयत मुबारका में उस वाक़े का ज़िक्र हो रहा है जो हज़रत इब्राहीम से, इस आयत मुबारका में हज़रत इब्राहीम का वो मुकालमा जो उसका बादशाह नमरूद के साथ पेश आया था उसका ज़िक्र हो रहा है। इस वाक़े की अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे जिनका नाम आज़िर था, वो नमरूद जो कि इराक़ का बादशाह था उस वक़्त, उसके दरबार में वो बड़े अच्छी जो है वो पोस्ट पर थे, स्टेट मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पे काम करते थे और उनका बड़ा अच्छा ओहदा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों की परस्तिश से तंग आकर और तौहीद की तबलीग का आगाज़ किया, और एक दफ़ा वो सबसे बड़े वहाँ के बुतखाने में गए और जितने भी बुत थे उनको तोड़ डाला और खुल्लम खुल्ला बुतों से बेज़ारी का इज़हार किया, तो उनके बाप ने ही उनका मुकदमा जो है वो बादशाह नमरूद के सामने पेश किया, और जिसके नतीजे में नमरूद ने जो है उनके साथ मुकालमा किया। और यहाँ पे उस मुकालमे की के बारे में थोड़ा सा ज़िक्र किया गया है। इसका जो ज़िक्र है वो बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन तलमूद एक किताब है जो कि यहूदियों की कोई किताब है, उसमें इस वाक़े का ज़िक्र है कि वाक़या किस तरीके से पेश आया था, और उसमें ही इसकी सारी हकीकत को बयान किया गया है। ये था कि खुदाई के दावेदार वो लोग, दो तरह का वो लोग उस दौर में लोग पूजा किया करते थे, खुदा मानते थे। यानी एक तो हम खुदा को खुदा मानते हैं, इसके अलावा वो लोग खुदा के साथ बाकी लोगों को यानी चाँद की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, सितारों की, कहकशाओं की पूजा करते थे। एक लोग थे जो इस तरह के शिर्क का शिकार थे उस वक़्त में, और एक लोग जो है वो इस तरह के शिर्क का शिकार थे कि वो अल्लाह को तो माबूद वाहिद समझते ही थे, लेकिन जो उस वक़्त का बादशाह या फरमारवा होता था, वो अपने आप को कायनात अपने उस सल्तनत का जौन-सा है वो ऐसी ताकत समझता था कि जैसे वो उस सल्तनत का खुदा हो। यानी वो कहता था मेरा हुक्म जो है वो पत्थर पे लकीर होगा, और जो मेरे हुक्म से बगावत करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा या उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, और लोगों के साथ जो भी वो लोगों को मारने और ज़िंदा करने का इख्तियार वो समझता था कि उसके पास है। तो ये भी एक तरह का शिर्क था कि वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को बतौर इमानत इस्तेमाल करने के वो ख़ुद को ही खुदा समझने लग जाता था। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि वो इस चीज़ का इनकारी था कि तमाम कायनात जो है एक बहुत बड़ी ताकत ने पैदा की है। वो ये मानता था कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं,
لیکن جس ملک میں یا علاقے میں وہ حکومت کرتا تھا وہ اس کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا اور وہاں کی رعایا کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ جب ان کے والد آزر نے بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کیا تو ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور وہ مکالمہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے کہ جب انہوں نے یہاں کہا جا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ان سے، اور جھگڑا کس شخص سے ہو رہا ہے؟ بادشاہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، اور بادشاہ سے کہا انہوں نے کہ میرا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ اچھا، اس بات پہ فوری طور پہ نمرود نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ جی میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، اور اس کی ڈیمانسٹریشن اس نے کس طرح کی کہ اس نے ایک بندے کو لے کے آیا اور اسے کہا کہ دو قیدی اس کے سامنے لائے کہ ایک کو عمر قید سزا ہونی تھی اور دوسرے قیدی کو جو ہے وہ دونوں کو ایک کو مطلب دو قیدیوں کو قتل کے مقدمے میں اس کے سامنے لایا گیا، اور دونوں بادشاہ نے ایک کو حکم دیا کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو، اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے کسی بندے کو مارا ہے یا کچھ ایسا کیا ہے، اور دوسرے بندے کو اس نے کہا کہ چلو اس کو آزاد کر دو، یہ میری طرح سے آزاد ہے، اور اس کے بعد کہا یہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی چاہوں تو کسی کی موت کا اعلان کر سکتا ہوں، تو یہ طاقت تو خدا کے پاس نہیں، میرے پاس بھی ہے، تو پھر تم مجھے کیوں نہیں خدا مانتے؟ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے ایسی دلیل پیش کی، اور یہ دلیل ان کے دل میں ڈالی کس نے؟ اسی خدائے بزرگ و برتر نے جن کی دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اتنا خدائی کا دعوے دار ہے تو آج مغرب سے سورج کو نکال۔ اب یہ سننا تھا تو وہ کافر کے ہوش گم ہو گئے، اس کے جواب ختم ہو گئے، وہ حیران رہ گیا کہ اس بات کا کیا جواب دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سورج اور کائنات کا سارا نظام چلانے والا تو اللہ ہے، وہ خود بھی اس بات کا بلیور تھا، لیکن اب جب ایک بندے نے ساری رعایا کے سامنے یہ بات کر دی تو اس کی تو کوئی عزت نہیں رہ گئی، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، تو اس نے فوری طور پہ ان کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تو وہ اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کر لیتا تو اس کی خدائی تو وہیں کی وہیں دھری رہ جاتی، چنانچہ انہوں نے قید میں ڈالا، اور بعد میں سب کی مشترکہ رائے سے 10 دن وہ قید میں رہے، اور بعد میں فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ اور وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ان کو جب اوپر سے آگ اوپر بہت بلند جگہ پہ لے جایا گیا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ اس کی بغاوت کا تماشا سب دیکھے کہ اس کو آگ میں ہم کیسے جلاتے ہیں، نیچے ایک بہت لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑا سا الاؤ جلایا گیا، اور حضرت ابراہیم کو جب اوپر سے پھینکا گیا اور ان کو کہا کہ اس کو ہم آگ میں جلانے لگیں گے اور سارے لوگ تماشا دیکھیں گے، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اس وقت بھی اسی خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اس آگ میں کود پڑے، انہوں نے ذرا بھی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، انہوں نے کہا زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، تو وہ اس آگ میں کود پڑے، اور اس اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے اپنے حبیب کو حبیب کے جسم کو آگ کو چھونے تک نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ان کو آگ چھوئے بھی نہ، اور آگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گل و گلزار بن گئی اور ان کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا، خراش تک نہ آئی اس سارے واقعات میں، اور سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ ہے سچی محبت کا واقعہ، جو ایک بندے کی اپنے رب کے ساتھ محبت اور بھروسے کی کہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو جواب دیا کہ وہ جو ہے کافر وہ بھی مبہوت ہو کے رہ گیا، اور لیکن یہ ہے کہ یہ سارے حقائق وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا، پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا، کیونکہ ہدایت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا،
یہاں پہ اس آیت کے آخری حصے میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، خواہ ان کے سامنے کتنی ہی کھلی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، اللہ ان کے دل سے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ یہ بھی خوش نصیبوں کو ملنے والی چیز ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ ہمیں اپنی زندگیاں ایمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب جو دوسرا واقعہ ہے جو آج کی ہم آیت نمبر 259 میں پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے، اور اس سے اگلی والی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اگر کوئی بھی شک آتا ہے تو اللہ ان کو ہدایت اور رہنمائی خود فراہم کرتا ہے، ان کے لیے رستے خود کھولتا ہے۔ لیکن جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، جیسے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اس کے سامنے واضح دلیلیں آئی لیکن پھر بھی اس نے ہدایت نہیں پائی۔ تو آیت نمبر 259 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس طرح کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس آبادی کو اس کے مرنے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر تو مردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ قَالَ لَبِثْتُ یومًا او بعض یوم، وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ رہے ہو تم 100 برس۔ اب ذرا دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک، اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو، لم یتسنہ، کہ سڑے بسے نہیں 100 سالوں کے باوجود۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو بھی جو مرا پڑا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو، کیف ننشزها، اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، ثم نکسوها لحما، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ فلما تبین لہ، چنانچہ جب نمایاں ہو گئی حقیقت اس پر، قال، انہوں نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، یہ واقعہ جو ہے جیسے پہلے واقعے کا بتایا گیا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، اور لیکن اس واقعے میں کسی بھی بندے کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف کہا کہ ایک شخص کے کیا تم نے نہیں دیکھا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ شخص کوئی نبی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن واللہ عالم وہ شخص کون تھا، اور اس میں ہمیں اس چیز سے غرض بھی نہیں ہے وہ کوئی نبی تھا یا کوئی بھی تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا جب اس نے ایک بستی کو دیکھا کہ وہ ساری کی ساری بستی اپنی چھتوں کے بھل گری ہوئی تھی، تباہ ہوئی ہوئی تھی۔ تو اس تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا یہ بستی کبھی دوبارہ نارمل حالت میں بھی آ سکتی ہے، زندہ ہو سکتی ہے یہ بستی، جس طرح اس وقت یہ تباہ شدہ حالت میں پڑی ہے۔ اب بہت سارے خیال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں وسوسے خود سے آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، وہ گمان ایسے ہیں جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ ہم سوچیں کہ کیا اللہ یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی طلب ہوتی ہے، وہ ایمان پہ پوری طرح بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سچائی کو جاننے کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔
اگر کوئی ان کے دل میں وسوسہ آتا ہے تو وہ ان کے اندر کہیں کوشچن مارک تو ہوتا ہے، لیکن وہ اب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی ایمان کی تقویت کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو سوال کا جواب مل جائے۔ بہت سارے ٹائمز میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، ہم خود کو اکیلا اور کمزور محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو رہنمائی ایسی حالت میں جب انسان کسی وسوسے میں یا کسی پریشانی میں گھر جائے تو اللہ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ہر پریشانی سے نکالنے والی ذات اسی کی ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، زندوں کو مردہ کرتی ہے، بے جان پتھروں میں سے پودے کھلا دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ تو اب اس میں یہاں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو سمجھانے کے لیے، اس چیز کے فیکٹ کو سمجھانے کے لیے اسی کو نشانی بنا دیا، اور کیا کیا کہ وہ زندہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کر دیا۔ وہ جس بندے کے ذہن میں خیال آیا تھا اللہ نے اسے موت عطا کر دی، اور پھر 100 سال تک وہ اسی طرح مردہ حالت میں وہاں پڑا رہا۔ اچھا، اب جب اسے ہوش آئی تو اس نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی دیر تم اس طرح پڑھے رہے؟ اور اس کو ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، کوئی 1 دن یا آدھا دن ہوا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اسے بتایا کہ تم 100 برس تک اس حالت میں پڑے رہے ہو، اور اللہ کی قدرت دکھانے کے لیے اس نے کہا کہ تمہارے ارد گرد جو تمہارا کھانا اور پینے کا پانی پڑا ہوا ہے، دیکھو یہ بالکل ایز فریش ایز ہے جیسے کہ تم نے اسے چھوڑا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی 100 سال میں۔ یہ کمال بھی کس کی ذات کا ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ تم مر گئے تھے، اور تمہارے ساتھ یہ تمہارا گدھا جو تھا یہ بھی مر گیا تھا، اور یہ دیکھو یہ ابھی بھی مردہ حالت میں پڑا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی گلی سڑی اور بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یقین دہانی کرانے کے لیے کہا کہ اب یہ دیکھو، ہم اس گدھے کو ہم اس کو تمہارے اور لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنو گے، جب تم 100 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو شخص مر گیا تھا اور یہ زندہ ہو گیا، تو یہ لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ تمہیں دکھانے کے لیے ہم تمہارے گدھے کو دوبارہ سے ان ہڈیوں کو کھڑا کریں گے اور گوشت پوست چڑھائیں گے، اور وہ تمہارے سامنے زندہ حالت میں کھڑا ہو جائے گا، اور پھر تمہارے اوپر ساری حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے جب وہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ انسان جو ہے اسے یقین ہو گیا، یقین تو اسے پہلے بھی تھا مگر اس کا یقین پختہ ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات اس کے دل میں موجود تھی، لیکن اب اس کا یقین کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود پر اسی طرح بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ یقین ہو جائے، بلکہ یقین ہمارا ہے، جس طرح روزے قیامت پر ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مر جانا ہے اور ایک دن اللہ نے ہمیں دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرے گا یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، ہمارے سوچنے کی یہ بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور غور کرو اس واقعہ پہ بھی، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ اب حضرت ابراہیم جیسا پختہ ایمان والا شخص بھی اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے، تو ہم تو بہت ہی ناقص لوگ ہیں اور ہمارے ذہن میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ آگے ارشاد ہوا قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے جو یہ کوشچن کر رہے ہو؟ قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ یعنی ایمان تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ ہے، پورا بھروسہ ہے، لیکن دل میں کوئی خیال آیا ہے تو میں اس کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اچھا، نبیوں کے لیے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزے پیش کرتا تھا،
اور ان کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، اور ظاہری بات ہے ان کا کام تو تھا ہی ہدایت پھیلانا، ان کا ایمان تو پہلے ہی مضبوط تھا، مگر اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں معجزے دکھاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کیا کہ اللہ مجھے ایمان تو ہے تو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے، فسرہن اور مانوس کر لو، الیکا انہیں اپنے ساتھ، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن جزءا ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر پکارو انہیں، یاتینک سعیا وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس مثال میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک کامل ایمان والے شخص یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سوال پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے فوری طور پہ رسپانس میں کہا کہ کیوں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان نہ رکھتا ہوں، لیکن میرے دل کو اطمینان چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو آپ مجھے یہ میری آنکھوں سے کے سامنے یہ منظر پیش کر دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ اچھے طریقے سے مانوس کر لو، جیسے ہم پرندوں کو ٹیم کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کچھ، انہوں نے کہا مانوس کر لو، اور پھر کیا کرو کہ ان سب کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر کے، تو ان کا جو ہے ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کے گوشت کا، مطلب 4 کو آپس میں شفل کر کے ان کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ 4 پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھ دو، تو پھر ان کو آواز دو تو تمہارے پاس وہ زندہ حالت میں دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے دکھا دیا، تو حضرت ابراہیم کا تاکہ ایمان پختہ ہو جائے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ظاہر ہے ان کو یقین ان کا کامل ہو گیا ہوگا، تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے، غالب ہے غلبہ پانے والا، یعنی ایسی بڑی ذات ہم کہتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ بڑا غالب ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ غالب شخصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ غلبہ رکھنے والی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے، اور اللہ بہت ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو کامل کرے کہ ہمارے اندر وسوسے آئیں ہی نہ، اور اگر آئیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ ہماری یقین دہانی ہوتی جائے۔ آمین۔